बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 4 इंटरनेशनल टीवी करबला मुक़द्दसा के ऑनलाइन ट्रांसमिशन जो कि मखसूस है सफ़रुल अहज़ान के साथ हम आपकी खिदमत में हाज़िर हैं और जितनी भी मोमिनीन और मोमिनात हमारे बरनामे को, हमारे इस ऑनलाइन ट्रांसमिशन को देख रहे हैं, उनकी खिदमत में अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यहाँ पे अरबईन हुसैनी के लिए तैयारियाँ शुरू है और हर तरफ अरबईन के लिए तैयारियाँ की जा रही है। अलबत्ता मैं कहता जाऊँ कि शायद ये उस तरीके का न हो सके जो पिछले सालों में ये होता रहा, चूँकि इस दफ़ा जो है ज़्यादातर मुश्किलात काफ़ी ज़्यादा हैं और यही बीमारी और शायद मोमिनीन के लिए थोड़ी सी परेशानी हो इसमें आने के लिए, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि हर गवर्नमेंट के कुछ कवानीन होते हैं और वो उस कवानीन के मुताबिक शायद उनको इजाज़त न मिले। लेकिन परवरदिगार के दरबार में दुआ करते हैं कि इंशाअल्लाह तमाम के तमाम मोमिनीन जो कि अरबईन हुसैनी के लिए आना चाहते हैं, मौला उनको ज़रूर तलब करे। इलाही आमीन। और इसके अलावा कहता जाऊँ कि सआदत जो कि इस ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सआदत है, बहुत ही अजीम सआदत है। चूँकि रवायात के जुमले हैं कि ये ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ये सरज़मीन मुक़द्दस तरीन सरज़मीन है और ये मुबारक सरज़मीन है। लिहाजा हर मोमिन ये ज़रूर चाहेगा कि इस सरज़मीन वो तशरीफ़ लाए। और अगर हम मज़ीद रिवायात और इन चीज़ों पर गौर फरमाएँ तो यकीनन ये चीज़ें नज़र आती है कि जब एक मोमिन, एक ज़ायर जब अपने घर से बाहर निकलता है और वो कोशिश करता है कि मैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के लिए करबला तक पहुँचूँ, तो ये उसका जो क़स्द है, उसने जो अभी इरादा कर लिया है, रिवायात में मौजूद है कि वो गुनाहों से बिल्कुल नौज़ाद की तरह पाक हो जाता है। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो उसकी जो उसका एक कदम उठाना करबला की तरफ, इस एक कदम के बदले में उसको एक आज़ाद ग़ुलाम का सवाब मिलता है। यानी गोया कि उसने राह खुदा में एक ग़ुलाम को आज़ाद कर लिया हो, जिसका जो ग़ुलाम नस्ल हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से ताल्लुक़ रखता हो। और अगर देखा जाए तो मज़ीद इसमें हमें मिलता है कि जो एक कदम करबला की तरफ उठाए, उसके एक कदम के बदले में उसको एक उम्रे मकबूला का सवाब उसको मिलता है। और उसके अलावा फिर मासूम फरमाते हैं कि एक कदम जब करबला की तरफ कोई उठाता है तो गोया कि उस एक कदम के एवज़ में उसकी एक गुनाह माफ़ होती है और उसको एक हसना जो है वो मिलता है। तो ज़ाहिर सी बात है कि इस सआदत को हासिल करने के लिए हर मोमिन जो जहाँ पर भी है, वो जिस मुल्क में भी है, दुनिया के जिस कोने में भी है, वो ज़ाहिर सी बात है कि करबला मुक़द्दसा आना चाहते हैं। तो हमारी दिल से जो है वो दुआ है कि इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ वो मोमिनीन जो यहाँ आना चाहते हैं वो यहाँ पर ज़रूर तशरीफ़ लाएँ। और ये अरबईन भी बिल्कुल जो पिछले अरबईन की तरह इसमें भी बिल्कुल वही रौनक आनी चाहिए। अलबत्ता कहता जाऊँ कि यहाँ पर जितनी भी मोमिनीन है बिल्कुल ज़ोर और ख़ुरोश के साथ, बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल कमी हम महसूस नहीं कर रहे। हालांकि इस हालात के बावजूद भी बिल्कुल लोग आमादा हैं अरबईन हुसैनी के लिए और मौक़िफ़ जो है वो लग रहे हैं। और यहाँ पे बिल्कुल दूसरे दिनों में भी जो मुनासिबतें थी, मख़सूसन जो मुहर्रमुल हराम की मुनासिबतें थी, उसमें भी मोमिनीन ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। तो कोई कमी नहीं है, लेकिन बहरहाल उनकी कमी ज़रूर महसूस होगी कि जो मोमिनीन यहाँ पर आना चाहते हैं। और इस बरनामे का जो हमारा ये ख़ुसूसी सफ़रुल अहज़ान के महीने में जो हमारा बरनामा है, चूँकि इसमें अरबईन हुसैनी के साथ हज़रत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का क्या राब्ता है और क्या होना चाहिए। यानी एक इंसान जब करबला की तरफ जाते हैं मख़सूसन अरबईन करने के लिए, तो उसमें उसकी नीयत ये होनी चाहिए
کہ یہ جو 40 کا پروگرام ہم کر رہے ہیں، مولا امام حسین کی زیارت کر رہے ہیں، اس میں ایک عظیم رابطہ ہے ظہور امام زمانہ علیہ السلام کے ساتھ۔ اس چیز کو ضرور مد نظر رکھنا ہوتا ہے۔ اور اگر دیکھا جائے، اس سے پہلے میں مقدمتاً عرض کروں کہ اگر شخصیت اور امام حسین علیہ السلام کی طرف نگاہ کی جائے تو ہمارے پاس 3 ایسی چیزیں ہیں جو اس میں نمایاں ہیں۔ اولاً خود شخصیت امام حسین علیہ السلام ایک، دوسری چونکہ شخصیت کے بارے میں اگر دیکھا جائے تو امام حسین علیہ السلام کی شخصیت، تو وہ شخصیت ایسی شخصیت تھی کہ جس کے بارے میں خود رسول اللہ نے فرمایا کہ الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ تو اب یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام چونکہ جناب رسول اللہ کے فرزند ہے تو حسین اس سے ہونا چاہیے، لیکن اگر اس چیز کو دیکھا جائے کہ یہ رسول اللہ کیسے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کیسے امام حسین علیہ السلام سے ہیں، تو آپ کی خدمت میں عرض کروں، اس کے جوابات علماء نے مفصل طریقے سے دیے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ چونکہ یہ نور ایک نور ہے، شریعت وہی شریعت ہے، اور اس کے جانشین اور جو صاحب شریعت ہوتا ہے اس کے اندر وہ ساری کی ساری چیزیں ہونی چاہیے، وہ سارے خصوصیات ہونے چاہیے۔ تو امام حسین علیہ السلام در حقیقت وہ شخصیت ہے جس نے بعد از رسول اس دین کو انہوں نے بچایا۔ اور دوسری چیز اگر ہم دیکھیں تو وہ عاشورہ ہے۔ یہ عاشورہ در حقیقت کس چیز کا ثمرہ ہے، یہ کس چیز کا نتیجہ ہے؟ یہ امام حسین کی شخصیت کا نتیجہ ہے، یعنی خود امام حسین علیہ السلام کی شخصیت کا نتیجہ ہے عاشورہ۔ عاشورہ وہ تاریخ کا وہ عظیم دن ہے کہ جس میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کی شریعت کو بچایا گیا ہے۔ اور دوسرے پہلو سے اگر دیکھا جائے تو یہاں پہ ایک عظیم مقصد جو کہ ایک کفر اور ایک ظلم کے خلاف جو اس ٹائم مجسم طور پہ یزید اور اس کے یزیدی جو اس زمانے میں موجود تھے، ان کے مقابلے میں حضرت امام حسین علیہ السلام کا قیام کرنا، یعنی گویا کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ ہم لوگوں چاہے جو بھی ہو ظلم کے خلاف اور کفر کے خلاف اٹھنا ہے، اور کبھی اپنی گردن جو ہے وہ کفر کے سامنے نہیں جھکانی۔ پھر اس عاشورے کا جو نتیجہ ہے وہ ہمارے پاس ہے 40 حسینی۔ چونکہ عاشورہ کے دن جب امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ حل من معین یعیننا حل من ناصر ینصرنا، تو روایات میں تو ملتا ہے کہ اس وقت میں حتیٰ کربلا کے ریت اٹھ گئے، حتیٰ ملائکہ آسمان سے نازل ہوئے، اور چرند اور پرند سب نے امام کی نصرت کے لیے وہ انہوں نے قیام کر لیا۔ لیکن ظاہر ہے کہ کچھ نادان جو کہ انسانوں میں تھے انہوں نے کفر کا رستہ اختیار کر لیا اور وہ نہیں آئے۔ لیکن بعد میں اس آواز پہ یہ خدا کا ایک بہت بڑا معجزہ جو کہ 40 کے شکل میں آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ لاکھوں نہیں، ہزاروں نہیں، بلکہ کروڑوں لوگ وہ 40 حسینی کے لیے اسی آواز کے اوپر جو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا حل من ناصر ینصرنا، یہ لوگ آ رہے ہیں اور زیارت کر رہے ہیں۔ یعنی آج امام حسین علیہ السلام کی آواز پہ کروڑوں لوگ آمادہ ہیں، ان کی تیاری ہے کہ وہ امام حسین کی نصرت کے لیے اٹھیں اور اپنی جانوں کا نذرانہ امام کے خدمت میں پیش کریں۔ اب یہاں پہ اس 40 حسینی کا جو ربط ہم لے سکتے ہیں امام زمانہ علیہ السلام کے ساتھ، چونکہ ظاہر سی بات ہے کہ اس کائنات اور اس زمانے کا جو حقیقی پیشوا ہمارے پاس موجود ہیں، ان کا وجود برحق ہے، وہ ہے حضرت بقیت اللہ العظم صلوات اللہ علیہ۔ اس کی اس 40 حسینی کا مقصد اصل وہی ہے، چونکہ اگر آپ غور فرمائیں تو تواریخ اور روایت میں آپ کو یہ ضرور ملے گا کہ ایک مقصد حضرت امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور کرنا، وہ مقصد انتقام ہے جو انہوں نے ان یزیدی لشکروں کے، چاہے وہ دور کے یزیدی ہو یا اس زمانے کے یزیدی ہو، ان کے سامنے قیام کرنا ہے۔
تو ہم پہلی دفعہ اگر اس اربعین حسینی کا ظاہراً بھی اگر دیکھ لیا جائے تو شباہت موجود ہے، ایک عظیم شباہت موجود ہے حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کا اس اربعین حسینی کے ساتھ۔ سب سے پہلی شباہت یہ ہے کہ اگر آپ روایات کی طرف نظر کریں گے تو اس میں آپ کو یہ چیز ملے گی کہ جب امام ظہور کریں گے تو ابتدا میں جمعیت نہایتی کم ہوگی۔ مکہ سے جب ظہور کریں گے تو نہایتی جمعیت مختصر، لیکن بعد میں یہ جمعیت بڑھنا شروع ہو جائے گی۔ 313 کے لشکر سے کروڑوں کا لشکر بن جائے گا۔ اگر آپ نے غور فرمایا ہو تو یہ اربعین حسینی اور زیارت امام حسین کے اوپر بھی مختلف ادوار گزرے ہیں، اور اس ادوار میں سے بنی امیہ کا دور گزرا ہے اور عباسیوں کا دور گزرا ہے، جہاں حتیٰ مومنین اپنا ہاتھ کٹوا کے زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے تشریف لاتے تھے، اور اپنے قتل، اپنے بچوں کے قتل پہ وہ راضی تھے، لیکن وہ آتے تھے۔ تو لہٰذا یہاں پہ تعداد کم تھی، لیکن جو ہی زمانہ جتنا آگے جاتا رہا تعداد بڑھتی رہی، اور یہاں تک کہ جب دور حاضر میں ہم جو دیکھ رہے ہیں تعداد تقریباً کروڑوں کی تعداد ہو چکی ہے صرف اربعین حسینی کے اوپر، اور اس کے علاوہ دوسرے جو دن ہیں اس میں بھی زائرین کی کوئی کمی نہیں ہوتی۔ تو ایک طریقے سے اس کی شباہت حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے اس ظہور کے ساتھ ہے، جہاں پہ ابتدا میں لوگ کم ہوں گے لیکن بعد میں یہ لوگ کروڑوں کی تعداد میں چلے جائیں گے، اور امام اس پوری دنیا کو جو ہے نا اپنے گرفت میں لے لے گا، ظاہری گرفت میں لے لے گا، اور اس لشکر میں حتیٰ ہر رنگ، ہر نسل اور ہر نجات کا آدمی آپ کو ملے گا امام کے لشکر میں۔ یہاں آپ اربعین حسینی میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ آ چکے ہیں یہاں، آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر حتیٰ یہاں پر مسیحی عیسائی مذہب کے ہیں، آتے ہیں یہاں پہ دوسرے ادیان کے لوگ آتے ہیں، یہاں پہ مذاہب مثلا اہل سنت کے جو مذاہب کے لوگ یہاں پہ آتے ہیں امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے، اور سب کی یہی بات ہے کہ امام حسین جو ہے یہ فقط شیعوں کا نہیں ہے، امام حسین جو ہے وہ پورے عالم انسانیت کا ہے۔ یہ چیز دیکھنی ہوگی۔ تو شباہت دونوں کی بالکل برابر ہے۔ وہاں پر بھی حضرت عیسیٰ حتیٰ جب امام زمانہ ظہور فرمائیں گے تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور اپنے جو عیسائی ہے ان کو کہیں گے کہ دور حاضر کا امام برحق حضرت مہدی موعود اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہے، اور اس کی اتباع مجھ حضرت عیسیٰ کے اوپر بھی واجب ہے اور آپ کے اوپر بھی واجب ہے۔ تو یہ جو چیز ہے بالکل ہمیں اس زیارت اربعین میں بالکل دکھ رہی ہے، بالکل صاف دکھ رہی ہے۔ اور اگر آپ اس کے علاوہ غور فرمائیں تو وہ آواز جو امام حسین علیہ السلام نے اس سرزمین کربلا پہ بلند کی تھی اور فرمایا تھا حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو میری مدد کرے، تو عرض کر چکا ہوں کچھ نافرمان تھے، انہوں نے اس پہ یہ نافرمانی انہوں نے کی اور وہ امام کے ساتھ امام کی نصرت کے لیے حاضر نہیں ہو سکے۔ لیکن آج آپ دیکھیں کہ کتنے لوگ یہاں پہ ہیں، کتنی عظیم جمعیت ہوتی ہے یہاں پہ جو امام کے نصرت کے لیے بالکل آمادہ ہے، اور وہ چاہتے یہی ہیں کہ ہم اپنی جانوں کا نذرانہ حتیٰ امام علیہ السلام کے لیے قربان کریں، اپنی جانوں کو قربان کریں۔ اور بالکل یہی چیز امام زمانہ علیہ السلام کے ساتھ بھی ہوگی۔ روایات میں ملتا ہے کہ جب امام ظہور فرمائیں گے تو کچھ لوگ ہوں گے جو انتہائی وہاں پر کہیں گے کہ نہیں، آپ اولاً تو امام ہے نہیں، اگر امام ہے بھی صحیح تو یہ شرائط ائمہ کے نہیں ہوتے جو آپ کی شرائط ہے، اور لوگ مختلف طریقے سے پراپیگنڈا شروع کر دیں گے۔ لیکن وقت آئے گا کہ امام کی آواز پہ دنیا جو ہے وہ اٹھ کھڑی ہو جائیں گی، اور یہ چیز نہایت مہم ہے۔ تو یہاں پر بھی اگر آپ دیکھیں گے بالکل ظہور امام زمانہ علیہ السلام کی شباہت بالکل زیارت اربعین حسینی علیہ السلام کے ساتھ بالکل برابر ہے،
اور اس دونوں میں کوئی کسی قسم کی وہ فرق ہی نہیں ہے، چونکہ وہاں پر بھی حق کی آواز بلند کرنا تھا اور یہاں پر بھی حق کی آواز کو ہی بلند کر رہے ہیں۔ تو ایک شباہت یہاں پر دنیا میں ہی، جب یہ امام زمانہ کا ظہور نہیں ہوا ہمارے پاس یہ چیز موجود ہے اور ہم آرام سے اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ چونکہ دیکھتے ہیں لوگ یہاں پر کہتے ہیں آخر امام آئیں گے، اتنے سارے لوگ کیسے امام کی نصرت کے لیے چلے جائیں گے؟ تو ہم اس کے لیے یہی اربعین حسینی کی مثال دے سکتے ہیں کہ آپ غور فرمائیں کہ یہاں پر بھی اگر آپ دیکھیں متوکل عباسی ملعون کے دور میں یا دوسرے جو ملائین گزرے ہیں ان کے ادوار میں کیا مشکلات تھے، آج کیا ہے۔ تو یہ ایک عظیم شباہت ہے دونوں کے درمیان۔ اور اگر آپ پھر غور فرمائیں تو یہاں پہ اگر آپ آ چکے ہیں اربعین حسینی کے لیے اور آپ نے یہاں پر ملاحظہ کیا ہو تو نجف اشرف سے لے کر کربلا تک مشی کرتے ہیں، کوفہ سے مشی کرتے ہیں، حتیٰ بصرہ سے مشی کرتے ہیں، مختلف عراق کے شہروں سے یہاں پر مشی کرتے ہیں، حتیٰ یہاں کے جو اہالی عراق ہے یا وہ دوسرے لوگ جو وہاں سے آتے ہیں وہاں سے وہ مشی کرنا شروع کرتے ہیں اور امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی طرف وہ دواں آتے رہتے ہیں۔ یہ پیادہ روی جو در حقیقت ایک قدم اٹھانا کربلا کی طرف، یہ تو اس کی ظاہر ہے، باطن یہ ہے کہ گویا کہ ہم ایک قدم اٹھا رہے ہیں حق کی طرف ایک قدم کا اٹھانا۔ اور وہاں بھی اگر آپ دیکھیں گے تو یہ ایک عظیم لوگوں کا ایک عظیم مجمع، ایک عظیم لشکر جو دنیا کے ہر طرف سے امام عصر علیہ السلام کے ساتھ آنا شروع ہو جائیں گے۔ اور بالکل اسی طریقے سے جیسے آج لوگ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی طرف قدم اٹھاتے ہیں، وہاں وہ وجود امام کی طرف یعنی امام زمانہ علیہ السلام کی نصرت کے لیے لوگ قدم اٹھانا شروع کر دیں گے۔ تو یہاں بھی اگر گویا ایک مومن جب وہ مشی کر رہا ہے اور وہ جا رہا ہے تو اس چیز کو ضرور وہ اپنے نظر میں رکھیں کہ یہ در حقیقت قدم کا اٹھانا کربلا کی طرف تو ہے ہی، لیکن یہ قدم اٹھانا حقیقت امام زمانہ علیہ السلام کی طرف اور اس کی نصرت کے لیے ایک قدم اٹھانا ہے۔ اور اگر آپ پھر دیکھیں گے تو آپ یقیناً ظلم کے خلاف، چونکہ پہلے سے ہی یہ چلتا آ رہا ہے کہ ظلم کے خلاف ایک جمعیت کا ہونا ضروری ہوتا ہے، یعنی یزید ملعون نے ظلم کی انتہا کر دی اور اس کے لیے احتجاج کے طور پہ مومنین جو ہے وہ ہر دور میں اٹھتے رہے، لیکن آج جتنے مومنین اٹھ رہے ہیں اور وہ اربعین حسینی کی شکل میں ہے، یہ در حقیقت یزید ملعون اور اس کی ظلم اور بربریت کے خلاف ایک احتجاج ہے۔ یہ ایک احتجاج ہے اور ایک طرف سے یہ احتجاج یزید کے لیے ہے، دوسری طرف سے یہ جمعیت جو ہے، یہ جلوس جو ہے جس کو آپ جلوس یعنی اس کو آپ کاروان عشق کہہ سکتے ہیں، یہ عشق کا کارواں جو اربعین کی شکل میں اٹھتے ہیں، در حقیقت نصرت امام زمانہ علیہ السلام کے لیے بھی یہ ایک نشانی ہے لوگوں کے لیے۔ چونکہ آپ پہلے دیکھتے تھے کہ جن حکومتوں میں یہاں پر جو ادوار گزرے ہیں کہ یہاں پر حتیٰ لوگ زیارت امام حسین کے لیے بڑے خوف کی حالت میں یہاں آتے تھے، چونکہ ظلم زیادہ اور لوگ ظلم میں کوئی کوتاہی نہیں کر رہے تھے، دشمن اہل بیت تھے، لیکن دور کے ساتھ ساتھ وہ نیست و نابود ہو گئے، وہ لوگ وہ ختم ہو گئے، چونکہ ان کو در حقیقت ان لوگوں سے نہیں بلکہ وہ امام حسین علیہ السلام کی اس عظیم قربانی سے آج بھی ظلم ڈر رہی ہے۔ اور یہ جمعیت کا سلسلہ جو کہ جتنی بھی تھے وہ جمع ہونا، ان سے خوف زدہ ہوتے ہیں کفار۔ آج بھی دیکھیں گے اربعین سے پہلے مومنین کوئی دنیا کے کس ایریے میں بیٹھا ہے، کوئی ہندوستان میں بیٹھا ہے، کوئی پاکستان میں بیٹھا ہے، کوئی افغانستان میں، کوئی ایران میں، کوئی امریکہ، کوئی یورپ، دوسرے کنٹری، کوئی افریقہ، جہاں پر بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے شیعہ، لیکن اربعین حسینی نے ان کو آپس میں ملایا اور ان کا آپس میں ایک ربط بنا۔ آج جب لوگ دیکھتے ہیں اس چیز کو تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں، جو کافر ہوتے ہیں، جو منافق ہوتے ہیں، وہ گھبرا جاتے ہیں
وہ کہتے ہیں اتنی عظیم جمعیت شیعہ مذہب کی، چونکہ اگر آپ دیکھیں گے تو کوئی بھی آج تک اتنی بڑے اجماع اور اتنی زیادہ مقدار میں لوگوں کا ایک جگہ پہ جمع ہونا یہ محال ہے، اور اسی چیز کو ہم پیش کر سکتے ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو ظہور امام زمانہ علیہ السلام کے منکر ہیں۔ یہ ایک اور شباہت، اور اگر اور بھی آپ شباہت کی طرف جائیں گے تو ایک عظیم الشان شباہت ہے یہاں آپ کو نظر آئیں گی۔ تو پس عزیزان گرامی، اربعین حسینی در حقیقت اس میں انسان جب جا رہا ہے اربعین کے لیے، مولا ہم سب کی نصیب میں یہ لکھیں کہ ہم زیارت امام حسین بالخصوص یوم اربعین امام کی نصرت میں حاضر ہو سکیں، وہ مومنین بالخصوص جو دور ہے۔ تو آپ اس سب مناظر کو دیکھیں گے اور زیارت اربعین کو امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو امام زمانہ علیہ السلام کی ظہور کے ساتھ ربط دینا ضروری ہے۔ البتہ خلوص کی ضرورت ضرور ہے، خلوص ہونا چاہیے، بغیر خلوص قلبی کے یہ کچھ نہیں ہونے والا۔ واقعات میں لکھتے ہیں کہ حتیٰ امام زمانہ علیہ السلام کے کچھ ایسے امام زمانہ علیہ السلام کے ساتھ کچھ ایسے لوگوں کا رابطہ بھی رہا جو بظاہر نہ کوئی عالم تھے، عالم اس معنی میں نہیں کہ وہ کوئی صاحب معمم نہیں تھے، وہ کوئی استاد نہیں تھے، وہ کوئی مبلغ نہیں تھے، وہ کوئی ممبر والے نہیں تھے، ان لوگوں کا بھی امام کے ساتھ باقاعدہ رابطہ رہا اور ان کو مولا امام زمانہ علیہ السلام کی زیارتیں ہوتی رہی، جس میں ایک واقعے کو نقل کرتے ہیں شیخ بہاؤدین جو شیخ بہائی کے نام سے معروف ہے، کہتے ہیں کہ یہ اپنے دور کے بہت بڑے اپنے دور کے یہ علم جعفر پہ تسلط رکھنے والے تھے، اور یہ تسلط اس تسلط میں قوی تھے کہ جس کو یہ چاہتے تھے اس کا اندازہ لگا سکتے تھے کہ یہ شخص اس وقت کہاں پہ ہے اور کیا کر رہے ہیں۔ تو اکثر اوقات یہ امام زمانہ علیہ السلام کے کوچ میں رہتے تھے۔ ایک دفعہ اس نے علم جعفر کا استعمال کیا اور اس کو پتہ چلا کہ امام زمانہ علیہ السلام اس وقت مشہد مقدس میں ایک موچی کے جو کہ چمڑے کا کاروبار کرنے والا شخص اس کی دکان میں بیٹھے ہیں اور وہاں پر اپنے نالین مبارک کو وہ اس کی تعمیر کر رہے ہیں، اس کو بنا رہے ہیں۔ تو شیخ نے جو ہی شیخ کو پتہ چلے یہ فوراً اٹھے اور فوراً امام کی خدمت میں حاضر ہوئے، لیکن شیخ کے پاس یہ اجازت نہیں تھی کہ وہ امام سے گفتگو کر سکے۔ تو شیخ دور سے امام کی زیارت کر رہے ہیں اور ملاحظہ کر رہے ہیں کہ یہ ایک بوڑھا شخص جو وہاں پہ امام کے نالین مبارک کو ٹھیک کر رہے تھے، اس کی تعمیر کر رہے تھے۔ تو ایک دفعہ امام علیہ السلام نے اس موچی کو مخاطب کر کے فرمایا کہ جناب ذرا جلدی کیجئے، ہم نے کہیں اور بھی جانا ہے، لہٰذا آپ جلدی کیجئے۔ تو یہ شیخ جو ہے جو وہاں پہ کام کرنے والا ہے یہ امام سے کہتے ہیں کہ سیدنا و مولانا، میں ایک ضعیف بڈھا آدمی ہوں، میری زندگی گزر چکی ہے، میرے ہاتھوں میں اتنا دم نہیں ہے کہ میں آپ کے کام کو جلدی کروں، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ آپ صبر کیجئے۔ کہتے اس کا یہ کہنا تھا کہ جناب شیخ جو شیخ بہائی تھے وہ دل ہی دل میں ناراض ہو گئے اور کہا کتنا نادان ہے یہ بوڑھا آدمی جس کو حتیٰ یہ معرفت حاصل نہیں ہے کہ ان کی دکان میں حضرت ولی عصر صلوات اللہ علیہ تشریف فرما ہے۔ کہتا ہے کچھ وقت کا گزرنا تھا کہ امام نے دوبارہ حکم دیا، ان کو دوبارہ سے حکم دی کہ اے شیخ آپ ذرا کام میں جلدی کیجئے
ٹائم کافی ہو چکا ہے، تو شیخ دوبارہ کہتے ہیں کہ میں ضعیف ہوں اور میرے ہاتھوں میں اتنی وسعت نہیں ہے میری کہ میں جا کے یہ کام جلدی کر سکوں، لہٰذا سیدنا بہتر یہی ہے کہ آپ تھوڑا انتظار فرمائیے۔ کہتے اس کے دوسری دفعہ کہنا تھا تو شیخ بہائی نہایت سی اس حالت میں وہ رنجیدہ ہوئے، اس کو غصہ آیا کہ یہ شیخ جو ایک بوڑھا شخص یہ کتنا نادان ہے، کتنا لا علم ہے کہ اس کی خود ان کے پاس امام تشریف فرمایا اور امام کے سامنے یہ گستاخیاں کر رہے ہیں۔ کہتے جب امام نے تیسری دفعہ یہ جو موچی اور چمڑے کا کام کرنے والا آدمی اس سے جب دوبارہ مخاطب ہوئے تو امام نے دوبارہ سے یہی کہا۔ اب اس دفعہ کہتے ہیں کہ یہ بوڑھا آدمی ناراض ہو گیا اور انہوں نے امام سے فرمایا کہ اے امام العصر صلوات اللہ علیہ، اگر آپ صبر کرنا چاہتے ہیں تو صبر کریں، وگرنہ میں اب اس سب کو بتا دوں گا کہ آپ ہی حجت ابن حسن ہے، آپ ہی امام زمانہ ہے، آپ ہی رسول کے 12ویں جانشین ہے، آپ ہی محور جہاں ہے، آپ ہی وہ سب کچھ ہے جو لوگ آج تک انتظار کر رہے ہیں۔ کہتا ہے یہ کہنا تھا، امام مسکرائے۔ تو شیخ نے جب یہ منظر دیکھا تو اس کی حالت عجیب ہو گئی۔ اس نے کہا میں خود نادانی میں تھا، یہ بوڑھا شخص نہایت ہی بزرگوار ہے جو کہ امام کو اچھی طریقے سے پہچانتی بھی ہے، اور میں سوچ رہا تھا کہ نہیں، کہ یہ امام کی معرفت اس کو حاصل نہیں ہے۔ عزیزان محترم، ضروری نہیں ہے کہ انسان کسی ایک علمی منصب پہ ہو، ضروری نہیں ہے کہ انسان صاحب امامہ ہو، ضروری نہیں ہے کہ انسان کے پاس حدیث کا علم ہو، ضروری نہیں ہے کہ انسان کے پاس علم کلام موجود ہو، ضروری نہیں ہے کہ انسان کے پاس وہ مزید چیزیں جو علماء صلحاء اور ان لوگوں کے پاس موجود تھی وہ ہو، بلکہ امام اور اس کے معرفت کے لیے ضروری ہے کہ انسان کے اندر، انسان کے قلب میں، انسان کے دل میں وہ خلوص موجود ہو جس سے امام کی شناخت کی جا سکے۔ اور امام اصل میں اسی چیز کی طرف اس کا پورا، جس کو کہا جائے، امام اس چیز کو پسند فرماتے ہیں کہ کوئی ایک شیعہ جس کے اندر یہ خلوص موجود ہو، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ آج کے دور میں اگر کوئی مخلص شیعہ پیدا ہو جائے تو امام زمانہ علیہ السلام کی ظہور میں تعجیل ہو سکتی ہے، اور یہ چیز نہایت ہی ضروری ہے۔ پروردگار سے التجا کرتے ہیں کہ مولا ہمیں معرفت امام زمانہ نصیب فرمائیں، اور مولا ہمیں 40 حسینی کو جو اس کا اصل ہدف ہے اس کے ساتھ ہمیں منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔